अस्सलाम वालेकुम। अपनी बात कहकर हिजर ने कॉल काट दी और हूर वहीं की वहीं बैठी रह गई। ये क्या मुझे अजीब कश्मकश में डाल दिया हिजर भाई ने। मैं बाहर जाकर कैसे मिल सकती हूँ हिजर भाई से? क्या करूँ अब? मना कर दूँ इन्हें? हाँ, यही ठीक है। उसने मोबाइल उठाया। मगर क्या कहूँगी उनसे? उन्होंने तो यही कहना है कि जैन ने इजाज़त नहीं दी, फिर वो मेरी बात को वैल्यू नहीं देता। उफ़, क्या करूँ, किस मुश्किल में डाल दिया। क्या ज़ैन से बात करनी चाहिए मुझे? मगर ज़ैन से बात करना तो अपनी शामत लाने के बराबर है। इसे तो कुछ भी नहीं बता सकती मैं। अगर नहीं जाऊँगी तो हमेशा के लिए हिजर भाई के दिल में ये बात रह जाएगी कि मेरा शौहर शकी है, मुझे मिलने नहीं देता। अब क्या करूँ? एक ही हल है, अगर मैं ज़ैन को ना बताऊँ, वैसे भी ज़ैन तो 7 बजे घर आता है, जब तक तो मैं वापस आ जाऊँगी। और हिज़र भाई को भी एक दफ़ा रूबरू जताना ज़रूरी है कि मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ और मुतमईन भी। आधे घंटे की तो बात होगी, मैं वापस आ जाऊँगी, ज़ैन को क्या पता चलेगा। और कल का प्लान बनाने लगी, ये सोचे समझे बिना भी ये कदम इसकी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान ला सकता है। इज़र फ़ोन रखकर मुतमईन हो गया। इसे यकीन था चाहे कुछ भी हो जाए, हूर वहाँ ज़रूर आएगी, अपने इस सो कॉल्ड हस्बैंड को सही साबित करने के लिए। और कल, हूर, मैं तुम्हें तुम्हारे शोहर की असलियत के साथ-साथ अपने जज़्बात की सच्चाई से भी आगाह कर दूँगा। वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। मिस्टर शाज़ैन, तुमने हूर को मुझसे छीना है। अब मेरी बारी है, तैयार रहो। और हूर, तुमने सही कहा था, जब इंसान को आंखों के सामने एक ही चेहरा नजर आए तो दिल और दिमाग में फिर वही बसता है। अब कल के बाद हर रोज़ तुम्हें सिर्फ हिजर मुराद का चेहरा नजर आएगा। मेरी मोहब्बत तुम्हें मजबूर कर देगी कि तुम्हारे दिल और दिमाग में मैं ही बसूं। हिजर ने मुस्कुराते हुए सोचा, मगर ये भूल गया था मोहब्बत सिर्फ एक ही बार होती है और वो हूर को जैन से हो गई थी। बिलाल ऑफिस से घर आया तो फिजा को तैयार देखा। वो बहुत प्यारी लग रही थी। आज क्या बिजलियां गिराने का इरादा है? वो शोख लहजा अपनाते हुए बोला। पहले कभी तुम पर बिजलियां गिरी हैं जो आज गिरेंगी? फिजा बालों को ब्रश करते हुए कहने लगी। तुम्हें क्या पता कब कब और कितनी बार इस दिल पर बिजली गिरी है। वो फिजा के करीब आते हुए बोला। अच्छा, काफी हैरत हुई सुनकर। फिजा हैरत का इजहार करते हुए दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। और अगर मैं अपना हाल दिल सुनाने बैठ जाऊं तो तुम्हें हैरत से पत्थर बन जाना है। बिलाल ने फिजा के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहा। बिलाल, मुझे तुम्हारे दिल या हाल से कोई गर्ज नहीं है। और पत्थर तो मैं उसी दिन बन गई थी जब मैंने निकाह नामा पर साइन किए थे। फिजा ने अपने कंधों पर से बिलाल के हाथों को झटकते हुए कहा। फिजा, क्या हम पुरानी सारी बातों को भूलकर नई जिंदगी का आगाज नहीं कर सकते? बिलाल ने प्यार से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए नरम लहजे में कहा। एक मजबूर इंसान के मुंह से ऐसी बातें सूट नहीं करती हैं। फिजा रूम से जाने लगी। फिजा, बस बहुत हो गया, अब खत्म करो यार ये सब। बिलाल ने फिजा को दोनों बाजुओं से थामते हुए कहा। मैं भी यही कह रही हूँ, बहुत हो गया है, अब बस करो बिलाल। रेडी होकर नीचे आ जाओ, मामू के घर जाना है आज। फिजा ने अपने बाजू बिलाल के हाथों से छुड़ाते हुए कहा और बाहर निकल गई। बिलाल इसे देखता रह गया। आज जैन काफ़ी लेट घर आया। रात का खाना खाकर वो अपना लैपटॉप संभाल कर बैठ गया, जबकि हूर शाम से ही हिजर से होने वाली बात का सोचे जा रही थी। दिमाग उसी तरफ मसलसल लगा हुआ था। हूर की घड़ी पर नज़र पड़ी तो 12 बजने वाले थे। वो सोने की नीयत से आंखें बंद करके लेट गई। हैप्पी बर्थडे टू यू स्वीट हार्ट। थोड़ी देर बाद हूर को जैन की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। हूर ने आंखें खोलकर हैरत से जैन को देखा। तुम्हें कैसे मेरी बर्थडे का पता चला? यकीनन तुम्हें मामा ने बताया होगा। आज शाम से मसलसल टेंशन में वो अपनी बर्थडे का ही भूल गई थी। सब टेंशन को एक तरफ रखकर इस पर लानत बेचकर वो उठकर बैठ गई। मामा क्यों बताएंगी मुझे? पहले से ही पता है कि आज के दिन तुम्हारा बर्थडे होता है। जैन ने उठकर दराज से छोटा सा हार्ट शेप डब्बा निकाला। इसमें से डायमंड रिंग निकालकर हूर को पहनाते हुए कहा। फिर मेरी बर्थडे का यकीनन तुम्हें तुम्हारे मोक्कलों ने बताया होगा, और ये रिंग बहुत प्यारी है। थैंक यू।
حور نے رنگ دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور اس رنگ کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ زین نے آنکھوں میں شرارت لیے ہوئے حور سے پوچھا۔ جو تمہیں چاہیے تھا وہ تمہیں مل چکا ہے، یہ تم مجھے پہلے ہی کہہ چکے ہو، اور جو میں تم سے پوچھ رہی ہوں تم اس بات کا جواب مجھے دو۔ حور نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا اور آخری بات پر منہ بنایا۔ کیا بات کا جواب چاہیے سویٹ ہارٹ؟ کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ زین نے حور کے ہونٹ کے نچلے تل کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے پوچھا۔ یہی پوچھنا ہے نا کہ میری برتھ ڈے کا تمہیں کیسے پتا چلا؟ حور کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ تمہاری برتھ ڈے کا نام مجھے کسی میرے جاسوس نے بتایا ہے، نہ موکلوں نے، اور نہ ہی تمہاری ماما نے، بلکہ یہ بات تم نے مجھے خود اپنے بچپن میں بتائی تھی۔ اتنی جلدی بھول گئی ہو تم پری؟ زین نے قریب آ کر اس کے گالوں کو چھوا۔ حور ایک دم کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ پیچھے ہٹنے کی وجہ زین کا اس کے قریب آنا نہیں، بلکہ اس کو پری کہہ کر مخاطب کرنا تھا۔ کتنے سالوں بعد وہ آج کسی کے منہ سے اپنے لیے یہ نام سن رہی تھی۔ میں پڑھی تو نہیں ہوں۔ بچپن کی طرح حور نے آج بھی زین سے حیرت سے کہا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں زین کو دیکھنے لگی۔ مگر مجھے تو تم پڑھی ہی لگتی ہو۔ زین نے مسکرا کر بچپن میں اس سے کہی ہوئی بات کو دوبارہ دہرایا۔ شاہ؟ حور نے زیر لب بڑبڑایا۔ بلال اور فضا اپنے ماموں کے گھر پہنچے۔ آج رات وہ لوگ وہاں کھانے پر مدعو تھے۔ سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، مگر فضا نے نوٹ کیا سلویٰ ماموں کی بیٹی بلال سے ہی باتوں میں لگی ہوئی تھی اور کافی چہک چہک کر باتیں کر رہی تھی۔ فضا کو آج سلویٰ پہلے سے زیادہ زہر لگی۔ وہ ہمیشہ سے ہی بلال سے ایسے فری ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ بلال اس کو لفٹ نہیں کرواتا تھا، مگر آج فضا کو جس بات پر غصہ آ رہا تھا وہ یہ کہ بلال نہ صرف سلویٰ کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، بلکہ مسکرا مسکرا کر خود بھی باتیں کر رہا تھا۔ کس بات پر تھوبڑا بنا ہوا ہے تمہارا؟ کسی کے گھر آئی ہو تو اپنے چہرے کے زاویے تو ٹھیک رکھو، کم از کم اسمائل ہی دے دو۔ بلال نے فضا کا پھولا ہوا منہ دیکھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ کس بات پر اسمائل دوں میں؟ کافی کامیڈی شو چل رہا ہے یہاں پر، اور تمہارے چہرے پر کیوں بار بار مسکراہٹ آ رہی ہے؟ کون سی خوشیاں ملی ہیں تمہیں یہاں آ کر؟ اپنی یہ بتیسی اندر رکھو۔ فضا جو کافی دیر سے بھری بیٹھی تھی، بلال کے بولنے پر آہستہ آواز میں پھٹ پڑی اور بلال فضا کو گھورتا رہ گیا۔ کھانے کا دور چلا تب بھی سلویٰ ایک ایک ڈش اٹھا کر بلال کو دینے لگی۔ پھر فضا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ سلویٰ، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلال کو جو بھی کچھ چاہیے ہوگا اسے وہ میں دے دوں گی، اور اس کی پسند ناپسند کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم آرام سے اپنا کھانا کھاؤ۔ فضا مسکراتے ہوئے مگر جتانے والے انداز میں سلویٰ کو دیکھتے ہوئے بولی، اور سلویٰ کی بڑھائی ہوئی شامی کباب کی پلیٹ دوسری سائڈ پر رکھ کر بلال کی پلیٹ دوسری چیزوں سے بھرنے لگی۔ مگر مجھے تو شامی کباب کھانے تھے۔ بلال ہلکی سی آواز میں منمنایا۔ چپ کر کے جو پلیٹ میں بھرا ہے وہ کھاؤ۔ وہ ٹیبل کے نیچے اپنا سینڈل والا پاؤں بلال کے پاؤں پر زور سے مارتے ہوئے بولی۔ بلال نے نظر اٹھا کر سلویٰ کی طرف دیکھا، جس کے تاثرات ایسے تھے کہ وہ ابھی فضا کو کچا چبا جائے گی، مگر مجبوری میں صرف مسکرا رہی تھی۔ بلال اپنی پلیٹ کی طرف جھک گیا۔ کیا ہوا؟ آج کھانے میں ممانی نے اتنی بھی مرچیں نہیں ڈالیں جتنی تمہیں لگ رہی تھیں۔ بیڈ روم میں آتے ہی بلال اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے فضا سے بولا۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے مرچی لگی تھی؟ بلال مسعود فضا مرچیاں لگانے والوں میں سے ہے۔ فضا نے بلال کو گھور کر دیکھا۔ بجلیاں گرانا، مرچیاں لگانا، ماشاءاللہ سے ساری کوالٹیز ہیں میری بیگم میں۔ بلال نے پرشوق نظروں سے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو میرا آگ لگانے کو دل چاہ رہا ہے اس سلویٰ کی بچی کو۔ کس خوشی میں تم ایسے مسکرا مسکرا کر اس چڑیل سے باتیں کیے جا رہے تھے؟ فضا باقاعدہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑنے والے انداز میں بلال سے پوچھنے لگی۔ کسی کے گھر گئے تھے یار، اب تمہاری طرح منہ بنا کر تو بیٹھنے سے رہا، اور سلویٰ بیچاری، وہ تو آداب میزبانی نبھا رہی تھی۔ بلال کو فضا کا اس طرح جلنا بہت مزہ دے رہا تھا۔ سلویٰ اور بیچاری ایک نمبر کی چھچوڑی ہے۔ وہ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا، وہ کھانے کی ڈش بڑھانے کی بجائے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلانا شروع کر دے۔ فضا نے جل کر کہا۔ اچھا تو اتنی دیر سے تم یہ سوچ سوچ کر جل رہی ہو؟ بلال نے فضا کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔
میں تو اپنی جوتی کو بھی نہ جلنے دوں اس چڑیل سے، اور تمہیں بھی زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دور ہٹو۔ فضا بری طرح تپ چکی تھی۔ اس نے بلال کو خود سے دور کرتے ہوئے کہا اور اپنی چادر اور تکیہ لے کر صوفے پر چلی گئی۔ شاہ پور نے حیرت سے پوری آنکھیں کھول کر زین کو پکارا اور زین وہی اپنی آنکھوں میں مخصوص چمک لیے ہوئے مسکرا کر حور کی حیرت زدہ فیس ایکسپریشن انجوائے کر رہا تھا۔ پری کا شاہ حور کو نرمی سے باہوں میں لیتے ہوئے کہنے لگا، تم شاہ ہو، شاہ زین؟ مجھے یقین نہیں آ رہا میں کیوں نہیں پہچانی تمہیں۔ اف، تم پہچانتے تھے نا مجھے، پہلے سے جانتے تھے نا، پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں آج تک کتنا فضول انسان سمجھتی رہی، لیکن تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ فضول نکلے۔ حور زین کی باہوں میں نان سٹاپ بولنا شروع ہو چکی تھی، مگر آخری بات پر الگ ہوتے اس نے ہلکا سا مکہ زین کے سینے پر مارا، جس پر کمرہ زین کے کہکوں سے گونج اٹھا۔ میں نے تو آج یہ بات تمہارے برتھ ڈے پر یہ سوچ کر بتائی تھی تم بدلے میں مجھے ڈھیر سارا پیار کرو گی، مگر تم تو تشدد پر اتر آئی ہو، میری ظالم پڑی۔ زین اپنا سینہ سے ہلاتے ہوئے بولا، پیار چاہیے تمہیں؟ میں تمہیں ڈھیر سارا پیار کروں گی، تم یہ سوچ رہے تھے۔ اب تک مجھے اتنا ڈھیر سارا پریشان کیا، مجھ پر ڈھیر سارا غصہ کیا، اور تمہیں مجھ سے پیار چاہیے، یہ توقع کر رہے تھے تم؟ اور بیڈ پر پڑا ہوا تکیہ اٹھا کر زین کو مارنے لگی، جسے زین نے پکڑ لیا اور واپس تکیہ بیڈ پر رکھتے ہوئے حور کو اس پر لٹایا اور اس پر جھکتے ہوئے کہنے لگا، اور جو ڈھیر سارا پیار کیا ہے اس کا کیا؟ زین کے سنجیدگی سے پوچھنے پر حور کی پلکیں ایک دم جھکیں اور لب مسکرائے۔ یہ چہرہ زین کی نظروں میں اس دنیا کا سب سے حسین چہرہ تھا۔ مجھے ایک بات ہمیشہ کنفیوز کرتی ہے، تم واقعی حسین ہو یا صرف شاہ زین کو ہی اتنی حسین لگتی ہو؟ وہ حور سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا تم کب سے میرے لیے اور اس دل کے لیے اتنی ضروری ہو گئی۔ جب تم سے جدا ہوا تو ایسا کوئی بھی دن نہیں گزرا جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد میرا اور اماں کا آزمائش کا دور شروع ہو گیا۔ ہم دونوں نے بہت مشکل وقت دیکھا، مگر اپنی پریشانیوں میں الجھ کر بھی ایسا کوئی دن نہیں گزرا جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ اور جب ہسپتال میں تمہیں اپنے سامنے دیکھا تو ایک لمحے کو تو مجھے یقین نہیں آیا کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو۔ میں اس وقت بری طرح شوق کی کیفیت میں تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں۔ مگر پھر ہجر تمہارا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گیا تو میرے اندر بہت کچھ ٹوٹ سا گیا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں پہچانا؟ میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا تھا نا میرا انتظار کرنا۔ زین حور کے ہونٹوں کے نچلے دل کو انگوٹھی سے سہلاتے ہوئے اس سے شکوہ کر رہا تھا، اور حور کیا بولتی، وہ تو یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا زین اس کا شوہر شاہ ہو سکتا ہے، اس کے بچپن کا دوست، اور اس سے آج اس طرح اپنے محبت کا اقرار کرے گا۔ یہ احساس ہی اس کے لیے نیا اور بہت خوشگوار تھا۔ اور فائنلی اس دیو نے اپنی پری کو قید کر لیا، کبھی نہ آزاد کرنے کے لیے۔ سنجیدگی سے بات کرتے ہوئے آخر میں زین نے شوخ لہجے میں کہا، جس پر حور بھی مسکرا دی، اور اب اس پری کو بھی اس دیو سے اور اس کے قید خانے سے محبت ہو گئی ہے، وہ خود بھی کبھی آزاد نہیں ہونا چاہے گی۔ حور نے بہت آہستہ سے کہا، جس پر زین نے سرشاری سے مسکراتے ہوئے ہلکے سے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکرایا۔ I love you پری۔ حور زین کی پناہوں میں اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہی تھی۔ اس رات کافی دیر تک انہوں نے ڈھیر ساری اپنے بچپن کی باتیں کی، اور اس طرح ایک خوبصورت رات کا اختتام ہوا۔ اٹھ جاؤ سویٹ ہارٹ، صبح ہو گئی ہے کب کی، زین نے حور کے اوپر سے بلینکٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ شاہ سونے دو پلیز، بلکہ ایسا کرو تم بھی سو جاؤ۔ حور ابھی تک نیند میں تھی اور نیند میں ہی اس کو بھی مشورہ دیا۔ زین سے شاہ تک کا سفر اس نے کل رات کو ہی طے کر لیا تھا۔ میں آفس جانے کے لیے تیار ہو چکا ہوں، تم یہ بتاؤ تم اٹھ کر ناشتہ کر رہی ہو یا نہیں؟ زین کا لہجہ نرم تھا، لیکن انداز وارن کرنے والا تھا۔ حور نے آنکھیں کھولیں۔ شاہ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ مجھے نیند آ رہی ہے، حور نے بچارگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ڈائلاگز بعد میں بولنا، جلدی سے ناشتے کے لیے ٹیبل پر آؤ، پھر میڈیسن بھی لینی ہے تمہیں، وہ ہاتھ میں گھڑی پہنتے ہوئے مصروف انداز میں کہہ رہا تھا۔ کیئرنگ تو وہ اس کے لیے پہلے بھی تھا، مگر پریگننسی کا سن کر وہ مزید بچوں کی طرح
اس کی کیئر کرنے لگا تھا۔ لاچار حور کو منہ بناتے ہوئے اٹھنا پڑا۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم بلال اور فضا وہ اپنے گھر پر ڈنر کے لیے انوائٹ کر لیں، کھانا باہر سے آرڈر کر لیں گے، کیا خیال ہے تمہارا؟ زین نے چائے کا سپ لیتے ہوئے حور سے مشورہ لینا چاہا۔ حور ناشتہ کرتے ہوئے مسلسل یہی سوچے جا رہی تھی، ہزر کو کیسے منع کرے، یا پھر زین کو بتانا ٹھیک رہے گا ہزر کے بارے میں؟ مگر پھر وہی مسئلہ، زین کیا ریئیکٹ کرے؟ جو بھی تھا وہ اب بھی زین کے غصے سے ڈرتی تھی۔ شاہ کو بتانے سے بہتر ہے کہ میں ہزر بھائی کو خود ہی فون کر کے منع کر دوں۔ نوک نوک، کہاں گم ہو سویٹ ہارٹ؟ زین نے حور کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہو، ایسا ہی کر لیتے ہیں، حور نے غائب دماغی میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے پھر میں نکلتا ہوں، آفس لیٹ ہو گیا ہوں۔ آج تم میڈیسن لے لینا یاد سے، خیال رکھنا اپنا۔ وہ چائے کا کپ رکھ کر اٹھ کر جانے لگا۔ شاہ، حور نے زین کو پکارا۔ ہاں بولو۔ زین واپس پلٹا۔ تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ حور کو خود سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے زین سے پوچھا ہے یا اسے بتایا ہے۔ کیا بالکل؟ ابھی بھی ثبوت چاہیے؟ وہ شرارت سے بولا۔ نہیں، آفس جاؤ، تم لیٹ ہو رہے ہو۔ اور اس کی آنکھوں سے چھلکتی شرارت دیکھ کر بولی۔ اوکے، خیال رکھنا اپنا بھی اور اس کا بھی۔ حور کے ماتھے پر وہ اپنے لب رکھ کر وہ تینوں آفس کے کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے کافی پی رہے تھے۔ بلال نے اس دن کے بعد سے اس موضوع پر زین اور اشر سے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ آفس کے کام کے علاوہ وہ ان دونوں سے کوئی خاص بات نہیں کر رہا تھا۔ ابھی بھی ان تینوں کے درمیان خاموشی تھی، جسے اشر کی آواز نے توڑا۔ اس دن جو بھی کچھ ہوا میں نے اور زین نے کیا وہ تمہارا سوچ کر کیا تھا، تمہیں خوش دیکھنے کے لیے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ تم فضا بھابھی سے اتنی محبت تو کرتے ہو کہ اگر کبھی تمہیں اس حقیقت کا پتہ بھی چلا کہ ذیشان کو ہمارے کہنے پر فیصل نے اٹھایا ہے، تم اس بات کو ریئلائز کرو گے۔ ہم نے تمہاری خوشی کی خاطر اپنی دوستی نبھائی، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ ہم نے واقعی غلط کیا۔ اشر نے سنجیدگی سے بلال سے کہا۔ کر لی تم نے بکواس، یا اور بھی کچھ کہنا ہے ابھی؟ بلال نے بھی اسی کی طرح سنجیدگی سے اشر سے پوچھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے وہ، اب مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، نہیں اٹھانا چاہیے تو اس بیچارے ذیشان کو۔ زین نے بھی اشر کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آج تم دونوں کا میرے ہاتھوں سے پٹنے کا دل چاہ رہا ہے، جو فضول میں بکواس کیے جا رہے ہو۔ بلال نے اب زین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ او بھائی، تو پھر صاحب بتا، کب تک یہ روٹھی ہوئی حسیناؤں کی طرح منہ لٹکا کر رہنے کا ارادہ ہے؟ یہاں کوئی منانے والا چکر نہیں ہے، خود ہی انسان بن جا۔ اشر نے ساری اخلاقیات ایک طرف کرتے ہوئے بلال کو اصلیت دکھانے میں دیر نہیں کی، جس پر بلال اشر کو گھورتا رہ گیا، جبکہ زین کی باقاعدہ ہنسی چھوٹ گئی۔ قسم سے 2 دن سے یہ جتنے نخرے دکھا رہا ہے، اتنے نخرے تو میں اپنی بیوی کے برداشت نہ کروں۔ غلط وقت پر اشر کی زبان پھسلی، جسے وہ دانتوں تلے دبا گیا۔ فضول میں نہ ہانکا کرو اپنی، کوئی ناراض وراز نہیں ہوں میں تم دونوں سے، اور نہ ہی میں کبھی ہو سکتا ہوں۔ بائی دا وے، یہ بیوی تمہیں آج کیسے یاد آ گئی، جو ابھی تک تمہاری زندگی میں میری اطلاع کے مطابق آئی تو نہیں ہے؟ بلال نے اشر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل بلال، میں بھی یہی بات پوچھنے والا تھا، اچھا سوال کیا ہے۔ بیوی کا یہاں کیا ذکر؟ بے سبب تو ایسے کوئی ذکر بھی نہیں کرتا، یقیناً دال میں کچھ کالا ہے، زین نے بھرپور اداکاری کرتے ہوئے بلال سے کہا، جس پر اشر کا دل چاہا کہ ایک زوردار مکہ وہ زین کے منہ پر جھڑ دے۔ ارے یار، غلطی ہو گئی، معاف کر دو، ایسی کوئی بات نہیں، چھوڑو اس ٹاپک کو، چلو واپس، کچھ ضروری پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں کل کے پروجیکٹ کے لیے۔ اشر نے جلدی سے بات کو مانی چاہی۔ ہاں مگر تمہاری زندگی سے امپورٹنٹ تو پروجیکٹ نہیں ہے ہمارا، اس کو چھوڑو۔ مجھے اور بلال کو یہ بتاؤ کہ اکیلے میں کسے خیالوں میں سوچ کر مسکرایا جاتا ہے؟ زین اسے آج کہاں ایسے بخشنے والا تھا؟ اس نے بھرپور حباست کا مظاہرہ کرتے ہوئے اشر کی ٹانگ کھینچی۔ یار، یہ دیکھ رہا ہے آج دوسری بار تیرے آگے ہاتھ جوڑے ہیں میرے بھائی، مجھ سے آج تک جو غلطیاں ہوئی ہیں مجھے معاف کر دے پلیز۔ اشر نے دونوں ہاتھ زین کے آگے جوڑتے ہوئے بےچارگی سے کہا۔ چلو ابھی نہ سہی پھر کبھی سہی، معاف کیا آج تو، زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اشر لمبا سانس کھینچ کر ریلیکس ہوا اور گھور کر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے
اس خطرناک آدمی کو دیکھا جو ابھی بھی اشر کو دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہا تھا، جبکہ بلال ان دونوں کی گفتگو کو مذاق سمجھتے ہوئے کافی پینے میں مصروف تھا۔ میسج ٹون بجنے پر زین نے ٹیبل پر پڑا ہوا سیل فون اٹھایا اور میسج دیکھنے لگا۔ حور نے بہت سوچتے ہوئے ہزر سے نہ ملنے کا فیصلہ کیا اور ہزر کو فون کر کے منع کرنے کا سوچا۔ ہیلو ہزر بھائی، کال ریسیو ہوتے ہی حور نے کہا۔ ہاں بولو حور، پھر تم نہیں آ رہی ہو کیا؟ ہزر نے چھوٹتے ہی حور سے سوال کیا۔ مطلب؟ حور گڑبڑا گئی کہ ہزر کو کیسے پتہ چلا اس نے پروگرام کینسل کرنے کے لیے کال کی ہے۔ مطلب صاف ہے حور، تمہارے اس کنزرویٹو شوہر نے منع کر دیا ہوگا۔ میں خوب جانتا ہوں ایسے انسانوں کی مینٹیلٹی کو۔ نہیں، میں نے یہ بتانے کے لیے آپ کو کال کی تھی کہ میں صحیح 5 بجے آپ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جاؤں گی۔ حور نے ہزر کی بات سن کر اس کو جواب دیا، ٹھیک ہے پھر میں 5 بجے تمہارا ویٹ کروں گا۔ ہزر کال ڈسکنیکٹ کر کے مسکرانے لگا۔ حور ہزر کے بتائے ہوئے ریسٹورنٹ میں صحیح وقت پر پہنچ گئی، مگر اب گھر سے نکلنے کے بعد اس کو گلٹ فیل ہو رہا تھا۔ شاید اس نے ٹھیک نہیں کیا، مگر اس نے سوچا آج وہ ہزر بھائی سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے اور اسے اپنی زندگی جینے دیں۔ حور میں یہاں ہوں۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ ہزر کی آواز پر مڑی۔ کیسے ہیں آپ؟ حور نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مسکراہٹ یا خوشی کی اس کے چہرے پر رمق بھی نہیں تھی۔ یہ چیز ہزر نے نوٹ کی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ آؤ بیٹھو۔ ہزر نے حیریت پوچھنے کے ساتھ ہی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ بھی کیا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی ہوں ہزر بھائی، میں صرف آپ کو یہ بتانے آئی ہوں۔ حور پلیز بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں نا۔ حور کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہزر نے حور کو اپنی مخصوص نرم لہجے میں کہا جسے وہ ہمیشہ حور سے بات کیا کرتا تھا۔ ناچار ہی صحیح حور کو بیٹھنا پڑا۔ ویک لگ رہی ہو، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ہزر نے حور کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسے ہی نظر کا دھوکا ہوا ہوگا آپ کو، میں بالکل ٹھیک ہوں، طبیعت بھی ٹھیک ہے میری۔ حور بس وہاں سے جلدی جانا چاہتی تھی۔ اس کو گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ میری نظر تمہارے معاملے میں کبھی دھوکا نہیں کھا سکتی۔ خیر تم کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوگی، ہزر نے اس کو جتایا۔ آپ نے مجھے اس طرح کیوں بلایا ہے ہزر بھائی؟ حور جلدی سے کام کی بات کر کے وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ ہزر نے اس کو جواب دینے کی بجائے ویٹر کو اشارہ کیا جو کہ ریڈ فلاور کا ایک خوبصورت بکے اور ایک کیک لے کر آیا۔ ہیپی برتھ ڈے حور۔ ہزر مسکرا کر بولا تو حور کو اپنے ایٹیٹیوڈ پر افسوس ہونے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے چھائی ہوئی بیزاری کہیں غائب ہو گئی۔ وہ اس کا کزن تھا جو ہر سال اس کا برتھ ڈے یاد رکھتا تھا، ہمیشہ اس کے کام آتا تھا اور اس کا خیال رکھتا تھا۔ آج وہ کیسے اپنی زندگی میں مگن ہو کر اس سے بے رخی برت رہی تھی، اسے مزید شرمندگی نے آن گھرا۔ آپ کو آج میرا برتھ ڈے یاد تھا؟ اس نے مسکرا کر ہزر سے پوچھا۔ اس سے پہلے کیا کبھی بھولا ہوں؟ ہزر نے نائف حور کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔ حور نے کیک کاٹا۔ ہزر نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا حور کو کھلانے کے لیے آگے بڑھایا۔ حور نے جھجکتے ہوئے منہ کھولا ہی تھا، آنے والے نے زور سے ہزر کا ہاتھ جھٹکا، کیک کا ٹکڑا اچھلتا ہوا دور جا گرا۔ اس سے پہلے حور دیکھتی ایک زوردار چانٹا حور کے منہ پر پڑا جس سے حور کا دماغ گھوم گیا۔ دھندلاہٹ آنکھوں سے کم ہوئی تو سامنے والے کا چہرہ واضح ہوا جسے دیکھ کر اس کو سانپ سونگھ گیا۔ زین آنکھوں میں بے یقینی لیے حور کو غصے میں گھور رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس سے پہلے ہزر زین کی طرف بڑھتا، زین نے ہزر کا گریبان پکڑ کر زوردار مکہ ہزر کے منہ پر جھڑ دیا۔ سارے لوگ تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ ویٹرز قریب آئے مگر زین کے تیور دیکھ کر وہیں رک گئے۔ یہ تمہارے لیے میری آخری وارننگ ہے، میری بیوی سے دور رہنا تم۔ زین شہادت کی انگلی اٹھائے ہزر کو وارن کرتا ہوا حور کی طرف مڑا۔ غصے سے اس کو دیکھا، اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے تیز قدم آگے بڑھانے لگا اور حور کسی پتھر کے مجسمے کی طرح اس کے ساتھ چلنے لگی۔ زین نے گاڑی کا دروازہ کھول کر حور کو پٹکنے کے انداز میں اندر پھینکا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر کار ڈرائیو کرنے لگا۔ 15 منٹ کا راستہ 5 منٹ میں طے کر کے وہ اپارٹمنٹ پہنچا۔ دوبارہ حور کا ہاتھ کھینچ کر اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ ہاتھ کی گرفت میں سختی اس قدر تھی کہ حور کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کی ہڈی ہی نہ ٹوٹ جائے، مگر وہ بنا اف کیے ہوئے
اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ خوف کے مارے اس کی زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ بیڈ روم میں لا کر بے دردی سے حور کو بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں بٹھایا۔ حور کا چہرہ لٹھے کی مانی سفید ہو چکا تھا، سارے جسم کا خون خشک ہو چکا تھا۔ کیا بکواس کی تھی میں نے اس دن تم سے کہ مجھے جھوٹ اور دھوکا پسند نہیں ہے، بولا تھا نا کہ نہیں؟ زین اس پر جھکتا ہوا اس کا منہ پکڑے ہوئے حور سے پوچھ رہا تھا۔ زین کی انگلیاں حور کے گالوں میں بری طرح گڑ رہی تھیں۔ جواب دو۔ زین بری طرح داڑا۔ اس کی آواز پورے فلیٹ میں گونجی۔ حور کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بولا تھا، حور نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تو کیسے دیا تم نے مجھے دھوکا؟ کیوں گئی اس سے ملنے؟ زین نے حور کا منہ جھٹکے سے چھوڑا تو وہ بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں گری۔ درد اور خوف سے حور کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند ہوئیں، مگر جو آنکھیں کھلیں تو حیرت سے وہیں ساکت رہ گئیں۔ زین کے ہاتھ میں اس کا بیلٹ تھا۔ آگے کی سوچ سے حور بری طرح کام گئی۔ جیسے ہی زین نے بیلٹ والا ہاتھ اٹھایا، شاہ پلیز نہیں، حور آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے زور زور سے رونے لگی۔ زین کا بیلٹ والا ہاتھ وہیں ہوا میں رک گیا۔ وہ ابھی بھی لب بھنچے ہوئے حور کو زور زور سے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ زین نے غصے میں بیلٹ کھینچ کر دیوار پر دے ماری۔ حور اس سے بھی بری طرح ڈر گئی۔ وہ لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے حور کو گھورتے ہوئے کمرے سے باہر دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ دروازہ بند کرنے کی آواز سے پورے گھر کے در و دیوار کانپ گئے اور حور بھی۔ حور اوندھے منہ ہو کر زور زور سے رونے لگی۔ آہ! جب تک تانیہ بھاگتے ہوئے کچن میں پہنچی، فضا زمین بوس ہو چکی تھی۔ یہ کیا کر رہی تھی تم اوپر چڑھ کے بے وقوف خاتون؟ یہ سٹول تو پہلے ہی ماشاءاللہ ہے، اوپر سے تم اس پر چڑھ گئی۔ تانیہ نے فضا کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا۔ تانیہ، میں گری ہوئی ہوں، تم مجھے اٹھانے کی بجائے باتیں سنا رہی ہو۔ اللہ جی، درد ہو رہا ہے مجھے۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ تانیہ نے اسے سہارا دیتے ہوئے اٹھانا چاہا۔ آہ! پاؤں پر زور پڑتے ہی فضا کی دوبارہ چیخ نکل گئی۔ شاید پاؤں میں موچ آ گئی ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ جیسے تیسے تانیہ فضا کو کمرے میں لے کر آئی اور خود بھی ہانف گئی۔ تھوڑی دیر بعد بلال آفس سے گھر آیا۔ ڈائننگ روم میں فضا کو صوفے پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ بلال کو تشویش ہوئی۔ آپ کی بیگم اپنے پاؤں پر ظلم ڈھا کر بیٹھی ہوئی ہے اور باقی تو سب خیریت ہے، تانیہ نے جواب دیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اب بلال فضا کے قریب بیٹھتے ہوئے فضا سے پوچھ رہا تھا۔ سٹول پر چڑھی ہوئی تھی، بیلنس نہیں رہا تو گر گئی، پاؤں میں موچ آ گئی ہے شاید، بہت درد ہو رہا ہے، فضا نے رونی شکل بنا کر بلال کو بتایا۔ کیا ضرورت تھی بیچارے سٹول پر چڑھنے کی، نازک سا سٹول، کہاں اس کی اتنی برداشت کہ وہ تمہارا وزن برداشت کرے؟ بلال بات کو مذاق کا رنگ دے کر اس کا پاؤں دیکھنے لگا۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنا میرے پاؤں پر سے۔ کیا بول رہے ہو تم؟ کیا مجھے کوئی پہلوان سمجھ رکھا ہے تم نے جو اس طرح بول رہے ہو؟ فضا نے اچھا خاصا برا مانتے ہوئے کہا۔ اچھا یار، سوری، دکھاؤ تو اپنا پاؤں ذرا۔ بلال نے پاؤں چیک کیا تو واقعی ہلکی سوجن تھی۔ رات کے کھانے کے بعد جب روم میں جانے کا وقت آیا، میرے خیال میں بھائی فضا کو یہیں چھوڑ دیں، یہ سیڑھیاں کیسے چڑھے گی؟ تانیہ نے فضا کے خیال سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، تم ابو کا خیال رکھو، یہی کافی ہے، اپنی بیگم کو میں خود اٹھا کر لے جاؤں گا، ویسے بھی اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے۔ وہ الگ بات تھی، اتنے دنوں میں فضا کے کمرے میں موجودگی کا وہ عادی ہو گیا تھا۔ بے شک وہ ابھی تک اس سے ناراض تھی، صوفے پر سوتی تھی، مگر بلال کے لیے احساس ہی کافی تھا کہ وہ اس کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے پھر، تانیہ نے ہنسی دبائی جبکہ فضا نے بلال کو گھور کر دیکھا۔ جیسے ہی بلال نے فضا کو سہارا دے کر اٹھانا چاہا، جان بوجھ کر آنکھیں باہر نکال کر ایسی شکل بنائی جیسے بہت وزنی چیز اٹھا لی ہو، جس پر تانیہ زور سے ہنسنے لگی۔ بلال، اگر اب تم نے بدتمیزی کی نا تو میں سچ مچ ناراض ہو جاؤں گی تم سے، اور تم اپنے دانت اندر رکھو۔ فضا نے دونوں بہن بھائی کو گھڑکا۔ میں کیا کر رہا ہوں، کچھ کہہ رہا ہوں تمہیں؟ بس مجھے تو سٹول سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے۔ بلال نے فضا کو اٹھا کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا۔ اتارو، ابھی کے ابھی اتارو، کہیں نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، فضا نے برا مانتے ہوئے کہا۔ سوچ لو، ابھی اتار دوں؟
جیسے ہی بلال نے اپنی گرفت ہلکی سی ڈھیلی چھوڑی، ویسے ہی فضا نے مضبوطی سے بلال کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بلال کو پکڑ لیا۔ تم دنیا کے بدتمیز انسان ہو جس کا ثبوت آج تم مجھے بار بار دے رہے ہو۔ شاید تم چاہ رہے ہو کہ میرا دوسرا پاؤں بھی ٹوٹ جائے۔ بلال پر فضا کو سچ مچ غصہ آنے لگا۔ بلال نے فضا کو بیڈ پر آ کر لٹایا، جبکہ بدتمیزی تو ابھی تک میں نے شروع بھی نہیں کی ہے تم سے۔ وہ فضا کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا اور خود بھی بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کے لیٹ گیا۔ دماغ پر چوٹ تو نہیں لگی ہوئی ہے؟ میں صوفے پر لیٹتی ہوں روزانہ۔ فضا نے بیڈ سے اٹھنا چاہا۔ خالو نے جب اتنا بڑا بیڈ دیا ہے جس پر ہم دونوں آسانی سے آ سکتے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے صوفے پر لیٹنے کی؟ بلال نے پاکٹ سے موبائل اور والیٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو رہے ہو بلال؟ فضا نے گھورتے ہوئے اس سے کہا۔ تو اپنی بیوی سے ہو رہا ہوں نا، پڑوسی کی بیوی سے تو نہیں۔ بلال نے ذرا سا ہاتھ کھینچ کر فضا کو برابر میں لٹایا۔ مجھے یہاں نہیں لیٹنا بلال، فضا نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں بھروسہ نہیں ہے خود پر؟ بلال معصومیت سے بولا۔ کیا فضول بول رہے ہو تم؟ ایک نمبر کے واہیات انسان ہو تم، فضا نے دانت پیس کر کہا۔ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے لیٹ جاؤ، اور اتنا بھی واہیات انسان نہیں ہوں جو تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں۔ اس لیے اب اپنی چونچ بند کرو اور چپ کر کے سو جاؤ۔ بلال نے سائڈ پر رکھا ہوا موبائل اٹھا کر کہا، جبکہ فضا اس کو گھور کر رہ گئی۔ شام سے رات ہو گئی، حور ایک ہی پوزیشن میں بیڈ پر لیٹی رہی۔ جب تھک گئی تو خود ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آج اس کی برتھ ڈے کا دن اتنا بھیانک بھی ہو سکتا ہے، یہ تو اس نے تصور میں نہیں سوچا تھا۔ کل رات 12 بجے وہ کتنی خوش تھی۔ زین کے پیار نے اور اظہار نے اسے عرش پر بٹھا دیا تھا، اور آج حور اٹھ کر ڈریسر کے پاس گئی اور آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ اپنے دائیں گال پر انگلیاں پھیر کر اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ زین کی انگلیوں کے نشان کافی ہلکے ہو چکے تھے، مگر تکلیف اسے پہلے سے بڑھ کر ہو رہی تھی۔ اف، کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کیوں چلی گئی میں ہزر بھائی کے بلانے پر؟ وہ دوبارہ اس گھڑی کو کوسنے لگی جب اس نے ہزر سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا، اور شاہ غصے کے ساتھ ساتھ کتنی نا اعتباری تھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے۔ شام والا منظر یاد کر کے اسے ایک بار پھر رونا آنے لگا۔ زین سے وہ اچھی خاصی ڈر گئی تھی۔ جو بھی ہو، غلطی میں نے کی ہے، مجھے خود اس کے پاس جانا چاہیے، اس سے معافی مانگنا چاہیے۔ اس نے مجھے ماما سے تو ملوا دیا تھا، اور میں نے بھی تو بس یہی چاہا تھا اس سے۔ مجھے ہزر بھائی کو فون پر ہی منع کر دینا چاہیے تھا، بھلے ہی وہ کچھ بھی سوچتے رہتے، مگر آج مجھے یوں بیٹھ کر رونا تو نہیں پڑتا۔ حور آنسو صاف کرتے ہوئے روم سے نکلی۔ شاہ کہاں ہوگا؟ مجھے اسے منانا چاہیے، وہ مان جائے گا، بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ میں معافی مانگوں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، بالکل پہلے کی طرح۔ کبھی کبھی ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا ہے، یا حور نے غلط وقت کا انتخاب کیا، یا پھر واقعی آج حور کی برتھ ڈے کا دن اس کے لیے بہت برا ثابت ہونے والا تھا۔ وہ دوسرے روم کی طرف بڑھی جہاں کا دروازہ بند تھا۔ اس روم میں اس کا شاہ موجود تھا۔ شام میں زین آفس کے کیفیٹیریا میں اشر اور بلال کے ساتھ بیٹھا کافی پی رہا تھا جب اسے موبائل پر ان نون نمبر سے میسج آیا، جس میں ریسٹورنٹ کا ایڈریس تھا۔ یہاں تمہارے لیے ایک سرپرائز منتظر ہے۔ وہ اجنبی نمبر دیکھ کر اگنور کر دیتا، لیکن اس کے نیچے حور نام دیکھ کر وہ چونک گیا۔ زین نے فوراً اس نمبر پر کال ملائی، مگر نمبر بند تھا۔ یہ نمبر حور نے کب لیا اور کیسا سرپرائز؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے حور کے نمبر پر کال ملائی، بیلز آ رہی تھیں، مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ گاڑی کی کیز اٹھا کر بلال اور اشر کو ضروری کام کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ ریسٹورنٹ پہنچا تو دور سے ہی اسے ہزر دکھائی دیا، جسے دیکھ کر اس کی ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا جس کی پشت زین کی طرف تھی، جس کی وجہ سے زین اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ زین نے قدم آگے بڑھائیں تو ٹیبل پر پھول اور کیک نظر آیا۔ مزید قدم بڑھا کر ان لوگوں کی طرف آیا۔ دل میں آیا ہوا وہم جھٹک دیا، مگر وہ حور کو دیکھ کر بے یقینی سی اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئی، جسے غصے میں بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ وہ مسکرا کر ہزر کے ہاتھ سے شاید کیک کھانے والی تھی۔ یہ دیکھ کر زین کا دل چاہا پورے ریسٹورنٹ میں آگ لگا دے۔ اس نے پاس آ کر ہزر کو ہاتھ زور سے جھٹکا۔ اس سے پہلے حور اس کی طرف دیکھتی
اس نے ضبط کھوتے ہوئے حور کے گال پر چانٹا مارا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حور اس کے ساتھ ایسا کرے گی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ چھپ کر ہزر سے ملے گی۔ اس شخص جس سے زین کو سب سے زیادہ ہار تھی، اس نے ہزر پر بھی اپنا غصہ نکالا، مگر ہزر سے زیادہ غصہ اسے حور پر تھا۔ غصے میں ہی وہ اسے کھینچتا ہوا کار تک لایا اور رش ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر تک پہنچا۔ اس وقت وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے۔ اسے یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ ہزر کے ساتھ اس کو بتائے بغیر ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے کیک کھا رہی تھی۔ یہ سوچ کر اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگیں۔ جب اس نے بیلٹ اٹھا کر مارنے کی نیت سے اوپر ہاتھ کیا تو حور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ حور کو روتا ہوا دیکھ کر اس کا ہاتھ تو وہیں تھم گیا، مگر غصہ ابھی بھی کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بیلٹ کو زور سے دیوار پر مار کر باقی کا غصہ دروازے پر نکال کر بیڈ روم سے باہر چلا گیا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ہزر کو لے کر حور پر شک کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا حور اس کو بہت پیار کرتی ہے۔ کسی ان نون نمبر سے اس کو میسج آنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ جان بوجھ کر اس کو یہ منظر دکھایا گیا ہے، مگر اصل غصہ اس کو وہاں حور کی موجودگی پر تھا۔ حور نے آگے قدم بڑھا کر روم کا دروازہ کھولا تو بے اختیار اس کا ہاتھ اپنی ناک پر گیا۔ پورا روم سگریٹ کی سمیل اور دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ زین سامنے چیئر پر آنکھیں بند کیے ہوئے سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ سامنے رکھا ہوا ایش ٹرے سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے تقریباً بھر چکا تھا۔ حور کو دکھ ہونے لگا۔ شاہ، حور نے ہمت کرتے ہوئے زین کو پکارا۔ کیوں آئی ہو یہاں پر؟ جاؤ یہاں سے۔ حور کے پکارنے پر زین نے آنکھیں کھول کر حور کو دیکھا اور گھبرا کر کہا، شاہ میری بات سن لو پلیز۔ حور نے ڈرتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور ہمت کر کے دوبارہ کہا، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ جاؤ یہاں سے اس وقت۔ چیخ کر کہتے ہوئے زین نے پاس پڑا ہوا ایش ٹرے کھینچ کر زمین پر مارا، جو چھوٹی چھوٹی کرچیوں میں پورے کمرے میں بکھر گیا۔ ساتھ ہی حور کے قدم بھی وہیں رک گئے۔ حور اس کے کہنے پر کمرے سے گئی تو نہیں، مگر بے بسی سے وہ بس اس کو دیکھے جا رہی تھی، اور زین بھی آنکھوں میں غصہ لیے ہوئے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میں سوری کہنے آئی ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے معاف کر دو۔ حور نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے زین کے سامنے آ کر کہا، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تمہیں کہ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ زین ایک دم کرسی سے اٹھتا ہوا اس کے قریب آ کر بولا، شاہ پلیز میں سوری کر تو رہی ہوں نا تم سے، اس طرح نہیں کرو میرے ساتھ۔ حور نے روتے ہوئے زین کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، تمہاری یہ معصوم شکل اور آنسوؤں کی برسات میرے غصے کو کم نہیں کر رہی ہے، مزید بڑھا رہی ہے، اس لیے آخری بار کہہ رہا ہوں چلی جاؤ یہاں سے۔ زین نے حور کے دونوں بازو پکڑ کر خود سے الگ کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے حور کو خود سے دور کیا۔ حور اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس سے پہلے زین بھر کر اس کو دوبارہ تھامتا، وہ دور جا کر گری۔ حور! اسما کی اچانک آنکھ کھلی تو اسے سردی میں بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کے دونوں پٹ کھولے اور سانس لینے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ پانی پینے کی نیت سے کچن میں گئی۔ پانی پی کر پلٹی تو ہزر کے روم کی لائٹ آن تھی۔ ناک کر کے ہینڈل گھمایا تو لاک نہیں تھا۔ دروازہ کھل گیا۔ ارے چچی، آپ خیریت ہے؟ ہزر نے اسما کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، ایسے ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی تو پانی پینے آئی، تمہاری روم کی لائٹ جلتی دیکھی۔ کیا ہوا، سوئی نہیں ہے ابھی تک؟ اسما نے ہزر سے سوال کیا۔ میں بس ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی، ہزر نے بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ نیند نہ آنے کی کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ اسما نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کی خواہش کریں، اسے پانے کی مسلسل کوشش کریں، مگر پھر بھی اس کی طلب کے باوجود ہمیں وہ نہ مل سکے تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ ہزر غیر ارادی طور پر اسما سے اپنا آپ شیئر کرنے لگا۔ بیٹا، کوئی بھی چیز پسند آ جانا ایک فطری جذبہ ہے، اور پسند آئی ہوئی چیز انسان چاہتا ہے اس کی دسترس میں ہو، لیکن پھر بھی وہ چیز اگر انسان حاصل نہ کر سکے، بیٹا تو کبھی بھی ضد نہیں لگانی چاہیے۔ ضد لگانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اگر وہ چیز اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھی ہے تو وہ تمہیں مل جائے گی، نہیں تو صبر کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسما نے اپنی طرف سے اس کو سمجھانا چاہا۔ رات ہو گئی ہے، لائٹ بند کرو گے تو نیند آئے گی، اب سو جاؤ۔
اسما لائٹ بند کر کے ہزر کے روم سے چلی گئی اور ہزر اسما کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ ہزر کو حور شروع سے ہی پسند تھی۔ پسند کب محبت میں بدلی اسے پتہ نہیں چلا۔ جب فاطمہ نے حور کے رشتے کے لیے کہیں اور بات کی تو ہزر نے حور کی خواہش ظفر مراد کے سامنے کی۔ حور کو حاصل کرنا اسے آسان لگنے لگا، مگر زین کی شکل میں ایک طوفان اس کی زندگی میں آیا جو اسے حور سے چھین کر لے گیا، مگر اس نے ہمت پھر بھی نہیں ہاری۔ اس نے حور کا پتہ لگا لیا۔ اس نے کبھی بھی حور کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اسے گمان تھا کہ اپنی محبت سے وہ حور کو حاصل کر لے گا۔ آج اس نے حور کو پانے کی خواہش میں چھوٹی سی بے ایمانی زین کو میسج کر کے کی، مگر ریسٹورنٹ میں جو تماشا ہوا اس کے بعد اس کا دل مزید خراب ہو رہا تھا۔ شازیہ بیٹھی ہوئی تھی، اشر اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اور بھائی کیا سوچا جا رہا ہے اکیلے اکیلے؟ اشر ماں کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ ظاہری بات ہے اکیلے اکیلے ہی سوچوں گی، تمہارے پاس ٹائم ہی کہاں ہے ماں کے لیے؟ شازیہ نے بیٹے کو دیکھتے ہی شکوہ کیا۔ اب ایسی بات تو نہ کریں، آپ خود ہی تو کہتی تھیں کہ میاں میچور ہو جاؤ، کب تک بھائی کما کر بیچتا رہے گا، بلا بلا۔ دل پر ہی لے لیا کرو اپنی ماں کی باتیں۔ ویسے میں سوچ رہی تھی کہ تانیہ کیسی لگتی ہے تمہیں؟ شازیہ کا ایک دم تانیہ کا نام لینے پر اشر کو جھٹکا لگا۔ تانیہ؟ کون تانیہ؟ اشر نے ماں کے سامنے انجان بننے کی بھرپور اداکاری کی۔ ارے وہی لڑکی جو تمہارے دوست بلال کی بہن ہے، اسی کا پوچھ رہی ہوں۔ اس دن ملاقات ہوئی تھی نا فضا کی شادی میں؟ شازیہ نے اشر کو یاد دلاتے ہوئے کہا۔ او اچھا، وہ تانیہ اچھی لڑکی ہے، کافی ڈیسنٹ سی پرسنالٹی ہے اور کافی پریٹی بھی۔ اشر کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے اور ساتھ ہی وہ شکر ادا کرنے لگا اسے ممی کو خود سے بتانے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ ہاں مجھے بھی اس دن کافی پیاری لگی تھی وہ بچی، سلجھی ہوئی سی لگ رہی تھی، آج کل کی لڑکیوں سے بالکل مختلف۔ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ اس کے گھر پر رشتہ لے کر جایا جائے، یشر کے ساتھ کافی پیاری لگے گی۔ میرے فرما بردار بیٹے کے لیے ایسی ہی کوئی لڑکی ہونا چاہیے۔ شازیہ نے اشر سے رائے لینی چاہیے۔ کیا یشر بھائی کے ساتھ تانیہ؟ دوسرا جھٹکا پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ کیا ہو گیا ہے ممی آپ کو؟ آپ کیسے ہیں یشر بھائی کے لیے تانیہ کو پسند کر سکتی ہیں؟ اشر بالکل سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ لو بھائی، اب تم تو کہہ رہے تھے کہ لڑکی اچھی ہے، ڈیسنٹ ہے، پریٹی بھی ہے۔ شازیہ کو بیٹے کی بات پر تعجب ہوا۔ تو اچھی لڑکی ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ یشر بھائی کے لیے اس کا رشتہ لے کر جایا جائے؟ اشر اب بھی سنجیدہ تھا۔ ہیں، اب یشر کا کیا ذکر؟ کیا برائی نظر آ گئی اس میں؟ اتنا سلجھا ہوا بچہ ہے میرا، پوری دنیا میں ایسا فرما بردار بچہ نہ ملے، ذرا جو اس نے آج کل کے لڑکوں کی طرح منہ پھاڑ کر اپنی پسند کا اظہار کیا ہو، ماں کے سامنے سیدھے سے بول دیا جو آپ کی پسند ہو وہی میری پسند ہوگی۔ شازیہ نے برا مانتے ہوئے اشر کو کہا۔ ممی، یشر بھائی سیدھے سادے سلجھے ہوئے اور فرما بردار بچے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے لیے تانیہ کا رشتہ لے کر جائیں۔ اب کے اشر نے جھجکتے ہوئے شازیہ سے کہا۔ تو یہ بات ہے، تو پھر کس کا رشتہ لے کر جایا جائے تانیہ کے لیے؟ اب شازیہ کو کچھ سمجھ آنے لگا تو اس نے اشر سے پوچھا۔ تانیہ جیسی ڈیسنٹ اور پریٹی لڑکی کے لیے آپ کو اپنا یہ لال نظر نہیں آ رہا؟ اب کیا اشر نے منہ بسوڑتے ہوئے شازیہ سے کہا۔ اچھا میرا لال، تو یہ بات ہے؟ شازیہ نے اشر کے کان کھینچتے ہوئے کہا۔ ارے ممی کیا کر رہی ہیں، کیا کان توڑیں گی میرا؟ اشر نے اپنا کان سہلاتے ہوئے کہا۔ موبائل بجنے پر فون اٹھایا۔ ہاں بولو، خیریت؟ اس وقت کال کی؟ موبائل پر رات کے وقت بلال کی کال آئی تو اشر نے پوچھا۔ کیا؟ کون سے ہاسپٹل میں؟ تم پوچھو میں آتا ہوں۔ اشر کال کاٹتے ہوئے باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ خیریت کہاں چل دی؟ کیا ہوا ہے؟ کون ہے ہسپتال میں؟ شازیہ نے ایک دم اشر سے سوال کیا۔ اور بھابھی کو زین ہسپتال لے کر گیا ہے، اشر گاڑی کی کیز اٹھاتے ہوئے کہنے لگا۔ اللہ رحم کرے بچی پر، کیا ہو گیا اچانک؟ رکو میں بھی چلتی ہوں، شازیہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ممی اتنی رات کو آپ کیسے جائیں گی؟ پہلے مجھے پتا تو چلے کہ ہوا کیا ہے، پھر آپ کو لے جاؤں گا۔ ابھی بلال نے سرسری سا بتایا ہے مجھے، زین اکیلا ہے وہاں، میں جاتا ہوں اس کے پاس، اشر باہر نکلتے ہوئے بولا۔ حور، اس سے پہلے زین اس کو تھامتا، حور دور جا کر گری تھی۔ حور اٹھو، لگی تو نہیں تمہیں؟
زین تیزی سے اس کی طرف بڑھا، حور کو تھامتے ہوئے کہنے لگا۔ حور کو تکلیف ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے، مگر تکلیف سے اس سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، وہ گردن نفی میں ہلا رہی تھی۔ یا میرے اللہ، کچھ نہیں ہوگا، حور اٹھو پلیز۔ اچانک پڑنے والی افتاد پر زین کے ہاتھ پیر پھول گئے، اسے خود اس صورتحال سے خوف آنے لگا۔ اس نے حور کو اٹھایا اور گاڑی تک پہنچایا، حور کو گاڑی میں بٹھایا اور خود گاڑی سٹارٹ کر دی، لیکن ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں لرزش واضح تھی۔ دماغ سے ہر برے خدشے کو نکال کر وہ گاڑی چلانے لگا۔ حور نے اب آواز سے رونا شروع ہوئی تو اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی، قریبی ہسپتال میں کار روک دی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامتے ہوئے شکستہ حال کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، دل اس کا بری طرح دھڑک رہا تھا، ایسا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اللہ نہ کرے کچھ غلط ہو، ورنہ میں کیسے خود سے یا پھر حور سے نظر ملا سکوں گا۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھا کہ اس کے موبائل پر بلال کی کال آنے لگی۔ اس نے غائب دماغی کے ساتھ موبائل کو دیکھا اور کال ریسیو کر کے کان پر لگایا۔ اور کل کے لیے تیاری کیسی ہے؟ آئی وش کہ کل والا پروجیکٹ ہم کو ہی ملے گا۔ بلال کی آواز موبائل سے ابھری، مگر زین نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہیلو زین، کہاں ہو؟ سن رہے ہو نا؟ جب بلال کو کوئی آواز نہ آئی تو اس نے زین سے پوچھا۔ بلال، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، قسم سے میں بالکل ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں حور سے، تم جانتے ہو نا، ابھی سے نہیں بہت پہلے سے۔ تو میں نے کیسے اس کو؟ زین کی بے ربط جملے بلال کو سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ زین، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کہاں ہے حور بھابھی؟ بلال کو زین کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، اس کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ پوچھ بیٹھا۔ زین، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، تم جواب دو۔ بلال زین کے خاموش رہنے پر دوبارہ بولا۔ وہ بہت رو رہی تھی بلال، اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، میں اسے ہسپتال لے کر آ گیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے زین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جس سے اس نے فوراً صاف کیا۔ کیا بول رہے ہو زین؟ کیا ہوا حور بھابھی کو؟ حور بھابھی ٹھیک تو ہیں؟ کون سے ہسپتال کی بات کر رہے ہو؟ کہاں ہو تم؟ جلدی سے نام بتاؤ مجھے۔ بلال نے جلدی سے اپنا والیٹ اور کیز اٹھائیں، ایک نظر سوتی ہوئی فضا پر ڈالی اور پھر باہر نکل گیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔